अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसाक। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा मुल्क जिस अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। और सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम के बाद, माशी तौर पे अदम इस्तेहकाम के बाद अब हमने एक नई लहर देखी है कि इदारों पर तनकीद की जा रही है। आया ये तनकीद ज़रूरी है या ये बेजा तनकीद है, और तनकीद का दायरा कार किस तरीके से होना चाहिए, इस पे खुसूसन उलमाए कराम क्या राय रखते हैं। हम बात करते हैं मुल्की सियासत के हवाले से सियासतदानों से, लेकिन हम उलमाए कराम की राय नहीं लेते। तो हम उलमाए कराम की राय लेंगे, और आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ नायब मोहतमिम जामिया सुफ़ा सईदाबाद कराची। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, वालेकुम खैरियत से सलाम। हैं? मिजाज अच्छे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें इसके लिए निकाला। हज़रत, मुख्तसर सवाल आपसे। सबसे पहला, ये मुल्की हालात, मुल्की सियासत, मुल्की मईशत किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो बहुत ही अफसोसनाक और परेशान कुन है। ख़ास तौर पर जब हम ये बात देखते हैं कि इस वक्त हमारे जो इज़्ज़त माब मोहतरम सियासतदान हजरात हैं, उनकी इस वक्त जो सबसे बड़ी कोशिश है वो एक दूसरे को ब्लेम गेम करने, नीचा दिखाने, अपनी तंजीम, अपनी पार्टी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जमात को फ़ौक़ियत देने, फिर इसी तरीक़े से अपनी ज़ाती मफाद परस्ती का जो अंसर है जी। उसको इस कदर फ़ौक़ियत देना कि बाज़ औक़ात वाज़ेह तौर पर महसूस होने लग जाता है कि जब हम इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और सियासी जलसे कर रहे हैं या सियासी इवेंट्स रख रहे हैं, तो इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दूर दूर तक इस बात का एहसास नहीं होता कि हम मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में भी कोई सोच रख रहे हैं या नहीं, स्टेबिलिटी के बारे में भी हमारे अंदर कोई दर्द दिल है या नहीं है, आवाम के हवाले से कोई कोढ़न, कोई गम, कोई फ़िक्र भी हमारे दिल दिमाग के अंदर है या नहीं है। अब आप ये देखें कि अज़ अव्वल ता आखिर किसी भी सियासी जमात के तमाम सियासी प्रोग्राम, उन सियासी प्रोग्रामों के लिए रोडों का ब्लॉक करना, रास्तों की बंदिश, उसके लिए ट्रैफिक को जाम करना, हड़तालें करना, जलसे करना। फिर पहले ये होता था वैस भाई कि जो जलसा होता था वो किसी एक दिन होता था, लेकिन अब सूरत हाल ये कि हमारी मुल्क की सियासत में ये कल्चर बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुका है कि धरना, और वो भी कई कई दिनों तक। जिसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा तरक्की पजीर गरीब तरीन मुल्क जिसकी इकॉनमी हचकोले खा रही है, उस जगह में आप इस तरह से स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, मुतासर करते हैं कि जो बेचारा नाने शबीना का मोहताज एक आवामी फ़र्द है, जिसके घर में नाने जवीना का मसला है, जिसके बच्चे घर के अंदर रात के वक़्त खाने की इंतज़ार के अंदर बैठे हैं, जिनको आटे का मसला दरपेश है, जिनको गली का मसला दरपेश है, जिनको पाइप का, टूटी का, पत्ती का, चीनी का, राशन का, कपड़े का, बच्चों की फीसों का, तालीम का, हेल्थ का, बुनियादी सवारी का, ट्रांसपोर्ट के बुनियादी किरायों का, डीजल का, पेट्रोल का मसला दरपेश है। हमारे इन सियासी इवेंट्स के अंदर दूर दूर तक नजर नहीं आता कि इन मामलात पर भी हमारी कोई सोच है या कोई कोढ़न है या फिक्र है। ठीक है। अगर ये चीजें आती भी हैं, अब जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो बाज लोगों के जहन में आ सकता है नहीं जी, हमारी जमात वाले जब ये सियासी जलसा करते हैं या जुलूस निकालते हैं या धरना करते हैं तो उस वक्त वो ये सारी की सारी अवामी मुश्किलात भी जिक्र करते हैं। अरे भाई, ये जो अवामी मुश्किलात हैं इनका जिक्र भी हम अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे होते हैं, वो भी हम ब्लेम गेम के तौर पे कर रहे होते हैं। देखो उनकी हुकूमत में ये हुआ, हमारी हुकूमत में ये हुआ। तो देखिए, असल बात ये, जब तक सिंसेरिटी नहीं होगी, खुलूस इखलास नहीं होगा, जब तक आवाम की फिक्र नहीं होगी, जब तक मुल्क को मुस्तहकम करने, इसकी जड़ों को मजबूत करने की जब तक फिक्र नहीं होगी, उस वक्त तक हमारे मुल्क को तरक्की नहीं आ सकती, और ये जो आदम इस्तेहकाम है ये बढ़ता चला जाएगा। और अब मुझे बताएं ना, मजीद कितना हमने इसको गैर मुस्तहकम करना है। उसी पे आ रहा हूँ मुफ्ती साहब, आपने कहा कि हमने मजीद कितना गैर मुस्तहकम करना है। तमाम सियासी जमातें इस वक्त बेशमूल हुकूमत के, PDM के या इमरान खान के वगैरह वगैरह, तनकीद बढ़ रही है। अच्छा, एक दूसरे पे तनकीद बढ़ रही है। एक दूसरे पे तनकीद के अलावा अगर हम देखते हैं, कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं जी,
خان صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، اگر ہم غلام نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. تو دوسری طرف تنقید بھی آپ شہداء پہ کر رہے ہیں، آپ تنقید بھی ان اداروں پہ کر رہے ہیں کہ جن پہ تنقید، یہ تو آپ بہتر بتائیں گے کہ تنقید بنتی ہے یا نہیں بنتی. آیا تنقید تعمیری ہونی چاہیے یا تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے؟ خاص طور پہ اداروں پہ ٹارگٹ کرنا اور یہ بات بولنا کہ جی یہ چیز جو کام ہو رہے ہیں ہماری فیور کے نہیں ہے، مناسب نہیں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں، پوری تحقیقی سوچ کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی بلیم گیمنگ کے اندر اور سیاسی الزام تراشیوں کے اندر اداروں کو ہدف تنقید بنانا بالکل غلط ہے. اور یہ یاد رکھیں، یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل غلط ہے، یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ سیاسی طور پر ہم غلط کہہ رہے، نہیں، ہم امہ کے وسیع تر مفاد میں، ملت اسلامیہ کے وسیع تر مفاد میں، پاکستان کے اسلامیہ نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں پورے اطمینان، کانفیڈنس اور شرح صدر کے ساتھ کہتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی فوج کو ہدف تنقید کا نشانہ بنانا شرعاً بھی ناجائز سمجھتے ہیں، شرعاً بھی حرام ہے، اس کو ہم شرعی طور پر بھی حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، مسلمانوں کی سرحدوں پر پہرا دینے والے اور مسلمانوں کی جانوں کا تحفظ کرنے والا جو ادارہ ہو، اگر آپ اس کو ہدف تنقید بناتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کا پیشہ، ان کا جو بنیادی کام ہے، ان کا جو فوج کا جو بنیادی طور پر جذبہ ہے، کیا وہ کمزور نہیں پڑے گا؟ کیا ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی؟ کام ان کا کیا ہے؟ بزنس کمیونٹی ہے، ان کا کام ہے بزنس کرنا، ٹیچر ہے، اس کا کام ہے پڑھانا، ڈاکٹر ہے، اس کا کام ہے ڈاکٹری کرنا. فوج کا ادارہ جو سیکیورٹی کا محافظ ہے اور جو قوم کا محافظ ہے، جو سرحدوں کا محافظ ہے، جب آپ اس طرح کی تنقید، ہر خشک و تر جو بندہ گلی سے اٹھ رہا ہے اور وہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، مجھے بتائیے کیا افواج پاکستان کے باہر ممالک کے اندر جتنے دشمن ہیں وہ خوش نہیں ہو رہے ہوں گے؟ اگر وہ خوش ہو رہے ہیں، ملک کمزور ہو رہا ہے، تو جس طریقے سے آپ نے کہا اسلامی ملک ہے، اسلامی فوج ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا ہم آنے والے شام، لیبیا، سیریا نہیں بن سکتے؟ آپ دیکھیں، جس بندے کو تھوڑا سا بھی شرح صدر حاصل ہو اور دنیا کے ان ملکوں کے اندر گھوما ہو، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اسے لگ پتا جائے گا کہ ہم اس سے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. ہم اپنے آنے والی نسلوں کا نہیں بلکہ موجودہ دور کے اندر بھی پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے سیاسی استحکام کو، پاکستان کی سرحدوں کو اور پاکستان کے عوام کو کمزور سے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کے دوسرے ملکوں میں آپ جائیں، مجھے صرف اور صرف وہ ادارہ بتائیں کہ جو ہم باقاعدہ نمونے کے طور پہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ کوئی ہم لوگوں کو دکھا سکے. ایک فوج کا ادارہ تو ہے، اور پھر یہ فوج کا ادارہ ہے. مجھے آپ ایک اور بات کا جواب دیجئے، پاکستان کے اندر کون بندہ ہے، بلکہ پوری دنیا میں، جس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہے؟ کسی فرد واحد سے اپنے طور پر کسی قسم کی غلطی کا صدور ہر وقت ممکن ہے. تاجروں سے بھی ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے بھی ہوتی ہے، وکیلوں سے بھی ہوتی ہے، پائلٹوں سے بھی ہوتی ہے، علماء سے بھی ہوتی ہے، عوام سے بھی ہوتی ہے. سیاسی قیادتوں سے کیا غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟ اور چھوٹی نہیں، بڑی بڑی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟ ملک کو 2 لاکھ کرنے تک کے معاملات نہیں پیش آئے. میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میں سیاسی معاملات کے اندر بات، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب سب سے غلطی ہو تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ کسی ایک فرد واحد سے کسی موقع پر کسی قسم کی کوئی غلطی کا صدور ہو گیا ہو، کوئی غلطی سرزد ہو گئی. لیکن بحیثیت مجموعی ملک کو تقویت پہنچانے والے ادارے اور ملک کو مضبوط کرنے والے ادارے اور ملک کا دنیا پر رعب، دبدبہ اور بھرم قائم رکھنے والے ادارے کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں، یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں 2 باتیں اویس بھائی، پوری توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے. پاکستان ہے، اس پاکستان کا معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے، تحریک پاکستان کے جو بانی حضرات تھے، انہوں نے قربانیاں دی. اچھا، اب جب قربانیاں دی، ظاہر ہے انہوں نے ایک خاص تصور رکھا تھا، ایک خاص کانسیپٹ رکھا تھا کہ پاکستان ہے، ترقی ہوگی، مسلمانوں کی قیادت ہوگی، امہ کی قیادت والا یہ ملک ہوگا، وغیرہ وغیرہ. آج جب پاکستان کے اندر معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کمزوری آتی ہے، تو اب 2 قسم کے رد عمل آتے ہیں. ایک رد عمل کو میں حرام اور ناجائز سمجھتا ہوں، اور ایک رد عمل وہ قابل برداشت ہے. وہ کیا ہے؟ جب پاکستان کے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ کس طرح کا ملک ہے، چھوڑو اس ملک کو، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے تو خواب نہیں دیکھا تھا، اس کے لیے تو ساری کاوشیں نہیں کی تھی.
ایک یہ گویا کہ پاکستان کو گندا، پاکستان کو غلط، ملک کو غلط، ملک کے بارے میں باتیں، یہ رد عمل بالکل غلط ہے، خلاف فطرت ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف آئین، خلاف قانون، خلاف دستور۔ جہاں کا کھاتے ہو وہیں پر تم اس کی حق تلفی کرتے ہو، اور اسی کی ناشکری، ناقدری، حرام، ناجائز تصور خدا کی ایک نعمت ہے جس کی کفران نعمت کرتے ہو، شرعاً، اخلاقاً، قانوناً، ہر اعتبار سے یہ غلط ہے۔ دوسرا ایک رد عمل ہے، اور وہ یہ کہ یار یہ کمزوریاں ہیں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے، ہم ان کمزوریوں کو دور کریں، تعمیری تنقید کریں۔ یہ مثبت سوچ، یہ درست ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر میرے اور آپ کے گھر کے اندر کچرا پڑا ہوا ہو، میرے اور آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی ہو، پلستر خراب ہو گیا، کلر خراب ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کہا جائے گا؟ بھئی یہ جو خرابی ہے، کچرا ہے، گند ہے، کمزوری ہے، اس کو دور کرو، سجاؤ، سنوارو، صاف کرو، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس گھر کو ہی ختم کر دو، اس گھر کی مخالفت شروع کر دو۔ بعینی اسی طریقے سے افواج پاکستان کا معاملہ ہے۔ افواج پاکستان کے حوالے سے جس طرح کا یہ منظم ادارہ ہے، جس طرح کا یہ ڈسپلن ادارہ ہے، جس طرح اس کے اندر نظم و ضبط ہے، جس طریقے سے افواج پاکستان کے چھوٹے سے لے کر اوپر تک دینی اقدار، فرائض، شعائر اسلام اور دینی واجبات پر جس طرح عمل میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، جو ان کے اندر توانا اعصابی جذبہ موجود ہے، اور ایک نہیں کئی دفعہ اس جذبے کو قوم نے دیکھا ہے، آپ ان تمام چیزوں کو وائلیٹ کرتے چلے جائیں اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے چکر کے اندر آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے چلے جائیں، بالکل غلط ہے۔ اس سلسلے میں حال ہی کے اندر ایک جو واقعہ پیش آیا، بہت افسوس ہوا، بہت غم لگا۔ سیلاب آیا، بالکل اس سیلاب کے اندر سب سے بڑا نقصان کس کا ہوا؟ فوج کا ہوا۔ کتنی سینئر قیادت بلوچستان کے اندر سیلاب کی خدمت کے سلسلے میں گیا ہوا اور وہاں حادثے کا شکار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ان شہداء افسران کی شہادتوں کے بعد سوشل میڈیا پر بعض غلط قسم کے لوگوں نے تنقیدیں کرنا شروع کر دی۔ مجھے آپ بتائیے ان شہداء کے گھروں کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ ان کے ریلیٹیوز کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ بیوی ہے، بچے ہیں، مائیں ہیں، ان کے والد ہیں، بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ بجائے اس کے کہ یہ قوم سلوٹ مارے، اور ہم مارتے ہیں الحمدللہ، مجموعی طور پر لوگوں کا زیادہ تر یہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے اگر اس طرح کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر کے کیا یا باہر کے لوگ، تو مجھے آپ بتائیے اس سے زیادہ سنگ دلی، اس سے زیادہ آپ سمجھیں کفران نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مدد کے لیے گئے ہوئے، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور وہ ہماری مسلم فوج کی سینئر قیادت کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور ہم تنقید کا نشانہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر حالات خراب رہے، مجھے اب تک ایک واقعہ نہیں بھولتا، بہت سارے واقعات آپ نے بھی دیکھے سنے۔ حبیب بینک کراچی میں پولیس کے 4 جوان مغرب سے پہلے روزے کی حالت میں افطاری کے لیے شربت، فروٹ اور پلیٹ کے اندر چاٹ رکھ کر کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور چند منٹ باقی ہیں اذان کے اندر، اور وہ بیٹھے ہیں تاکہ اذان ہو، ہم روزہ افطار کریں۔ اس دوران میں دہشت گرد آتے ہیں اور 4 پولیس والوں کو وہ قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی شربت میں، اسی فروٹ کی پلیٹ میں ان کا خون گرتا ہے۔ مجھے بتائیں کیا کسی کے وہ جوان لاڈلے بچے نہ تھے؟ کیا وہ کسی کے شوہر نہ تھے؟ کیا کسی کے بھائی نہ تھے؟ کیا کسی کے باپ نہ تھے؟ کیا کسی کے وہ بیٹے نہ تھے؟ تو آپ مجھے بتائیں ان قربانیوں کو اور ان اعلیٰ درجے کی قربانیوں کو اس طرح سے بھلا دینا، ہمارے سینے کے اندر کیا دل نہیں رکھتے؟ کیا ہمارے دماغ کے اندر، دل دماغ کے اندر کیا ہم ایک باضمیر شہری پاکستان کے مملکت کے باشندے مخلص طور پر نہیں ہیں؟ اگر ہم ہیں اور پاکستانی ہیں اور اسی سے سب کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، ملک ہے تو ہم ہیں، تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے اس طرح کا رویہ انتہائی قابل اصلاح ہے، اور اس سلسلے میں کرنا کیا چاہیے وہ بھی اسی پہ آ رہا ہوں مفتی صاحب کہ ہم اس چیز پہ تو اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمارے سیاست میں یہ پہلے نہیں تھا، اب ہے، عدم استحکام ہے۔ چلے ہم ادارے کی بات نہیں بھی کرتے، ادارے کے علاوہ آپس میں ہی سیاستدان اتنے ایک دوسرے سے بدظن ہو چکے ہیں کہ عوامی مسائل کے لیے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادارے پہ تنقید ایک بات کی بات ہے، اگر ہم ادارے کے تنقید سے ہٹتے ہیں، جو اس ملک کے بنیادی مسائل ہیں، معیشت ہے، خارجہ پالیسی ہے اور اس طرح کے ایشوز ہیں، اس پہ تو کوئی ہماری حکومتی سطح پر یا اپوزیشن کی سطح پہ کوئی پالیسیز ہے ہی نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت میں علماء کرام کو کچھ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ سیاستدانوں کو بٹھائیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں؟ کیونکہ بات تو میثاق مدینہ کی جاتی ہے، بات تو مدینہ کی ریاست کی جاتی ہے،
تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ علماء کرام کو اپنا کردار اس اہم وقت میں ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ علماء کرام کو تو ضرور اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف کسی ایک شعبے کے کردار ادا کرنے سے بھی کام بنے گا نہیں۔ کچھ ایسے مواثیق ہونے چاہیے، یعنی کچھ ایسے معاہدات ہونے چاہیے جو نیشنل ایگریمنٹس جن کو ہم کہہ سکیں، قومی معاہدے۔ مثال کے طور پر تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کر کے پہلا کام یہ اخلاقیات پر ہم کسی کی عزتیں نہیں اچھالیں گے، یہ ایجنڈے کا پوائنٹ نمبر 1۔ ریڈ لائن، آپ ریڈ لائن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے، یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ معیشت پر ہم سیاست نہیں کریں گے۔ بے شک۔ اور بھائی پورے پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہے نا، آٹا اس کا بھی مسئلہ ہے، پیپل پارٹی والے کا بھی آٹا مسئلہ ہے، نون لیگ والے کا بھی ہے، جے جو آئی والوں کا بھی، سب کا مسئلہ ہے آٹا، چینی، پتی ہے۔ یہ ایک نمبر 2۔ نمبر 3 پیس، ملک میں امن و امان، ہم اس پر کسی قسم کا بھی کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جس طرح کی یہ چیزیں، انہی میں سے ٹاپ آف دا لسٹ ایک ہے، افواج پاکستان پر تنقید نہیں ہوگی۔ اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو، مکمل طور پر سیاسی تمام جماعتوں کو اس کے اوپر باقاعدہ معاہدہ کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے ان میں سے کون سی ایسی بات ہے، ہماری کون سی ایسی ڈیمانڈ ہے یا کون سی ایسی بات ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو کسی کے خلاف جا رہی ہو؟ بھائی ہم اخلاقی دائرے کے اندر رہیں گے۔ ہو کیا رہا ہے، آپ کی یہ جماعت، میری یہ جماعت، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہم شاید جیت رہے ہیں، پاکستان ہار رہا ہے، اللہ اکبر، ہم میں سے کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، لیکن ملک ہار رہا ہے یقینی طور پر۔ اسی پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے، ہر سیکٹر آپ اٹھا لیں، سب سے زیادہ جو خوش ہو رہا ہے وہ اسرائیلی میڈیا ہو رہا ہے، وہ انڈین میڈیا ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو خوش ہے وہ آپ کے وہ دشمن ہے جس کے ہم اعلی کار شاید بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں۔ تو بحیثیت ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، مختصر بتائیں کیا تجویز دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو کونسل کے اندر بار بار یہ باتیں کئی دفعہ آئی ہیں کہ تمام کے تمام جب بھی اجلاسات ہوتے ہیں، ان اجلاسوں میں ملک کے اندر جو خوش آئند چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس طرف جاتے ہیں کہ ہر وہ پوائنٹ کہ جس پر ملک کے اندر استحکام آتا ہو، ہم فوری طور پر اس کی نہ صرف یہ کہ تائید و تحسین کرتے ہیں بلکہ اپنی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر طرح کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سیاسی چیزوں سے بالا تر ہو کر کے، سیاسی چیزوں سے قطع نظر ہو کر کے۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو امن و امان ہے، پیس ہر ایک کی ضرورت ہے نا؟ بے شک۔ جہاں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو، وہاں ادب کی بزمیں نہیں سجائی جا سکتی ہیں، تعلیم نہیں ہو سکتی ہے، تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے، بزنس نہیں ہو سکتا، تجارت نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی جب تک کہ امن و امان نہ ہو۔ اچھا دوسرے نمبر پر ہمارے سیاستدانوں میں سے بھی بہت سارے سیاستدان یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو افواج پاکستان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ او بھائی ہیرو سمجھتے ہیں تو کہیں نا کارکنان کو کہ ان پر تنقید نہ کریں۔ کیوں ہم بحثیت مجموعی بہت ساری چیزوں میں تضادات کا اور دوغلی پالیسیوں کا شکار ہیں۔ اگر ہم سنسیئر ہیں، اگر ہم مخلص ہیں، تو پھر ان تمام کے تمام ایجنڈاز پر ہم کو آنا چاہیے، اور وہ میں نے ایجنڈاز بتا دیے۔ افواج پاکستان پر بحثیت ادارہ تنقید برداشت نہیں ہوگی، اسی طریقے سے اخلاقیات پر، اسی طریقے سے معیشت پر، اسی طریقے سے امن و امان پر، یہ وہ چیزیں جس پر ہمیں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جس کی جو بات اچھی ہوگی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی تعمیر، اس کی تکمیل اور اس کی تائید اور تحسین میں ہوں، اور جس کی جو بات غلط ہوگی میں اس کی تردید کروں گا، کھل کر کے کروں گا، جرأت کے ساتھ کروں گا۔ اگر فرض کریں میرا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، لیکن فرض کریں پی ٹی آئی کی کوئی بات اچھی ہے، تو شرعاً اخلاقاً قانوناً اسلامی نقطہ نظر سے میرا فرض کیا بنتا ہے؟ اگر پی ٹی آئی کی کوئی بات اچھی ہے تو میں اس کی تائید کروں، اور اگر میرا تعلق پیپل پارٹی سے نون لیگ کی کوئی بات اچھی ہے تو میں اس کی تائید کروں۔ جس کی جو بات خراب ہے، وہ پی ٹی آئی کی بات خراب ہو، وہ نون لیگ کی خراب ہو، وہ پیپل پارٹی کی خراب ہو، تو میں اس کی تردید کروں، اس سے بالا تر ہو کر کے کہ میرا تعلق کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے۔ اس نقطے پر اگر ہم آ جائیں، بحیثیت مجموعی اگر ہم اس نقطے پر آ جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ سیاسی قیادتوں کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور تمام شعبہ زندگی کی قیادتوں کو میچورٹی کا، مسئولیت کا، ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ آخری سوال مفتی صاحب وہ یہ کہ یہ بحث بہت کی جاتی ہے اہل علم کے نزدیک کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ جمہوری نظام ہے،
ٹھیک ہے، اس پہ میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دین اسلام نے جمہوری نظام کو پریفر کیا ہے؟ کون سا ایسا سسٹم ہے جو دین اسلام سمجھتا ہے کہ کسی بھی ملک کو یا اسلامی ملک کو چلانے کے لیے، کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس کو چلانے کے لیے کہ یہ سسٹم سب سے بہتر ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امارت کا نظام ہو، شورائیت کا نظام ہو یا جمہوری نظام ہو، ان تمام کے تمام سسٹمز کے اندر قرآن کریم اور احادیث تجربہ نے کچھ پلرز، کچھ دائرے، کچھ مورچے، کوئی کچھ سسٹم حد prefer بندیاں نہیں کر دی کیا۔ ہے۔ دیکھیں یہ نہیں کہا اسلام نے کہ لازم طور پر اس والے نظام کو لیا جائے اور اس والے نظام کو نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ ضرور کیا ہے کہ آپ کو اپنے اپنے حالات کے مطابق اگر کوئی نظام اڈاپٹ کرنا ہے یا خود سے تجویز کرنا ہے، کریشن کرنی ہے تو ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے دائرے ہیں۔ مثال کے طور پر خالص ٹھیٹھ مغربی جمہوریت کے اندر کیا ہے؟ عوام کی طاقت سے آپ کسی بھی چیز کو پاس کر سکتے ہو، الاؤ کر سکتے ہو یا ممنوع قرار دے سکتے ہو، کسی بھی چیز کو۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر وہ والی جمہوریت لے کر کہیں گے تو it is not allowed in the light of the قرآن و سنہ۔ مثال کے طور پر فرض کریں آج اگر پاکستان کی پوری پارلیمنٹ اس بات پر آ جائے، پاکستان کے سارے عوام اس بات پر آ جائے کہ 5 شادیاں بیک وقت جائز ہیں، اور سب کے سب 99% نہیں کہہ رہا ہوں، 2/3 بھی نہیں بول رہا ہوں، 100% بھی آ جائے، تب بھی شرعاً یہ حرام ہوگا، ممنوع ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اس جیسے کسی بھی نظام کو اسلام قبول نہیں کرے گا۔ ہاں اب کیا ہے، آپ نے اپنے طور پر، مثال کے طور پر یہ ادارہ کیسے چلانا ہے، ریلوے کیسے چلانا ہے، پی آئی اے کو کیسے چلانا ہے، سڑک کا نظام کیسے ہو، ٹینڈر کیسے ہو، ٹھیکہ کیسے ہو، معیشت کیسے ہو، یہ آپ اندر سے کر، لیکن اس کے جو پلرز ادھر ادھر دائرے، مورچے، حد بندیاں، قید، لیمٹس جو شریعت نے قرآن و سنت نے مقرر کیے، آپ کو ان بنیادی ضوابط اور اصولوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ معیشت ہے چلائیں، مگر سود نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب معذرت، یہیں پہ آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے کہا سود، ٹھیک ہے، اب بھی پاکستان کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو اپیلیں تھیں انٹرسٹ کے خلاف ان کو واپس لیا، اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل، آپ حضرات اور دیگر جو ہمارے ملک کے جید علماء کرام ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب سمیت دیگر ہر مکتب کے علماء کرام کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا کہ اس کے فائدے کتنی محنت آپ لوگوں نے کی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد کون سی ایسی آپ ایک چیز سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ممبر اسلامی کونسل کے یہ چیز بھی ہو جائے تو ہمارا جو ملک کی معیشت ہے بہت بہتر ہو سکتی ہے سود کے بعد؟ جی، سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسلام کوئی مخصوص معاشی نظام نہیں دیتا، ہاں اسلام مخصوص معاشی احکام دیتا ہے، بے شک، نظام نہیں، احکام، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی سسٹم آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں مگر شرعی تعلیمات، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان شرعی تعلیمات میں خدائی پابندیاں کچھ ہیں، آپ ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، اخلاقی پابندیاں ہیں، ریاستی پابندیاں ہیں، تو یہ خدائی، اخلاقی، ریاستی پابندیوں کو، اور ایک جملہ قرآن کریم کے اندر ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کیا مطلب؟ یعنی معیشت اس طرح ان خطوط پر استوار ہو کہ یہ جو کنسنٹریٹ آف دی ویلتھ، ارتکاز دولت نہ ہو، امیر تر، غریب تر نہ ہو، مونوپولی قائم نہ ہو۔ کیپٹلزم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں اس وقت کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کا بہاؤ کا جو رخ ہوتا ہے وہ غریبوں سے امیروں کی طرف ہوتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ انفاق خرچ کرنا، للسائل حق والمعلوم والذین یؤمنون بالغیب وینفقون، بار بار یہ جو ینفقون، وانفقوا خرچ کرو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، انفاق۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کیپٹلزم اور اسلام کے درمیان، نظام کے درمیان میں، معاشی نظام کے درمیان بنیادی فرق۔ کیپٹلزم کیا کہہ رہا ہے؟ غریبوں سے، عوام سے ساری دولت سمیٹو اور چند لوگوں کی جیبوں کے اندر جائے، امیر تر، غریب تر۔ اسلام کہتا ہے امیروں سے دولت کے بھاؤ کا رخ غریبوں کی طرف منتقل۔ کیسے ممکن ہے؟ سوال ایک، اس کے لیے ہر وہ چیز جو مونوپولی کا ذریعہ ہو اسے ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 1 سود کے اندر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا اس وقت ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، ایک بینک ہے نا
سارے لوگ ڈپازٹس جا کر کے جمع کراتے ہیں بینک کے اندر. آپ نے 1,000, میں نے 5,000, انہوں نے 10,000, 8,000 جمع ہو گیا. یہ سارا پیسہ جمع ہوتا ہے. کیپٹلزم کے اندر ہو کیا رہا ہے موجودہ کنونشنل بینکنگ کے اندر, یہ جو 10 کروڑ روپے جمع ہوئے تو ایک کورنگی کا سائٹ کا ایک مل آنر جاتا ہے بینک کے پاس, جا کر کے وہ لون لیتا ہے. تو عوام کا 10 کروڑ تھا جو سارا گلی محلوں سے سمٹا, اور وہ سائٹ کے اور وہ جو کورنگی کے اور وہ جو ملیر کی ایک انڈسٹری ایریا کا جو مل آنر ہے اس کی جیب میں چلا گیا. وہ پیسہ کما رہا ہے, کما کر کے سارا پیسہ پروفٹ وہ کما رہا ہے. پھر جو چیز وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں لا رہے ہیں نا, لاگت بھی پھر وہ عوام سے وصول کر رہا ہے. تو ہر طرف سے دیکھا آپ نے کہ جکڑ بندی کا کیسا معاشی سسٹم, گورکھ دھندا نیچے سے لے کر پیسہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ نہ, یہ جتنے لوگوں نے پیسہ دیا ہے نا یہ سب پارٹنر ہوں گے. تکافل, مشارکہ, مشارکہ, مضاربہ, سرمایہ کاری, انویسٹمنٹ, پارٹنرشپ, شرکت, مضاربت. اسلام یہ کہتا ہے. لہٰذا یہ جتنے لوگ بھی پیسہ دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے پارٹنر ہیں, اور جو پروفٹ آئے گا ان سب میں تقسیم ہوگا. بیچ میں کردار ادا کرنے والا جو بینک ہے اس کو بھی ملے گا, سیٹ کو بھی ملے گا, ان کو بھی ملے گا. یہ نہیں ہے کہ میرے پیسے پر آپ نے 1,00,000 روپے کمایا, آپ نے 1,00,000 روپے کما کر صرف 10,000 روپے بینک اور عوام کو ریٹرن کیا جو سود کی شکل میں گیا, 90,000 آپ کی جیب میں چلا گیا. نہ, یہ جو 1,00,000 ہے پورے کا پورا 1,00,000 سب میں تقسیم ہوگا. تو مقصد یہ کہ ایک اسپیچولیشن نہیں ہونا چاہیے, سٹا نہیں ہونا چاہیے, جوا نہیں ہونا چاہیے, قمار نہیں ہونا چاہیے, فارورڈ سیل نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے شیئرز کے اندر جو ڈے ٹریڈنگ ہے وہ صحیح ہے, لیکن یہ جو فیوچر سیل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. انٹرسٹ سسٹم نہیں ہونا چاہیے, لون کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے, سود کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے چیزیں. اچھا, جہاں تک تعلق ہے آپ نے کہا کہ سود حکومت ختم کرنے جا رہی ہے, اس سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب کا یہ اعلان کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک اپنی اپیلیں واپس لے رہے ہیں قابل تحسین ہے. ہم نے ہر سطح پر اس کی تحسین کی ہے, مگر جو پرائیویٹ بینکوں نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں تو وہ تو کھوتی جو ہے گھوڑی تو وہیں پر پھنسی رہے گی نا, وہ تو وہیں پر ہی پھنسی رہے گی. کہ کیا وہ معاملہ تو یہی ہے بھائی, وہ جو دوسرے بینک ہیں ان کو بھی اس بات پر کنونس کرو کہ وہ یہ اپیل واپس لیں. علماء کی پریشر کی وجہ سے کئی انہوں نے ایک میڈیا اسٹنٹ تو نہیں کیا, مطلب ادھورا بیان دے کے سب کو ٹھنڈا کر کے بٹھا دیا. دیکھیں جی, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں چونکہ ایک غیر سیاسی آدمی ہوں. نہیں, میں نے علماء بولا. ہاں علماء, لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ ہم حسن ظن رکھیں اگر, تو حسن ظن تو یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھی سارے بینک واپس لیں, لیکن جو تجربے رہے ہیں ان تجربات کی روشنی میں ہمیں شدید خدشات ہیں, شدید خطرے ہیں. ہم نے بھرپور تحسین کی ہے. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے چیئرمین صاحب سے بھی اس دن بات کی تھی, اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سطح پر ہم نے باقاعدہ الگ سے تحسین کا ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. میں نے خود بھی پر دی ہے, تمام علماء نے اس کی تحسین کی. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو اسلامی معاشی نظام کے اس وقت پوری دنیا میں جن کی جد و جہد سے ایک اسلامک بلاکس وجود کے اندر آ چکا ہے, تو انہوں نے تحسین کی ہے. ہر سطح پر تحسین ہوئی, جماعت اسلامی, مولانا فضل الرحمان صاحب, سب. لیکن اب ضرورت اس بات کی کہ مؤثر پیش رفت ہو, عملی اقدامات ہوں, اور جب تک یہ مؤثر پیش رفت اور عملی اقدامات نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے کی کاوش ہے. ہم مخلص سمجھتے ہیں, سمجھیں گے, تحسین کرتے ہیں, تحسین کریں گے صرف اسی صورت میں جبکہ عملی طور پر مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں. بہت بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو حالات حاضرہ کے ہیں اور عام آدمی کو سمجھنے چاہیے. ہم نے سیاست سے لے کے معیشت سے لے کے تقریباً ہر اس چیز پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے جو عوام کے لیے توجہ کا مرکز ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.